बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में आपका मेज़बान नजम वली खान। और बात करेंगे प्रोग्राम के आगाज़ में ही एक और ड्रामे के हवाले से, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से जो कि इंडिया में आज किया गया। मैं इंडिया के मकबूजा कश्मीर की बात कर रहा हूँ, उस मकबूजा कश्मीर की बात कर रहा हूँ जो कि पाकिस्तान का है, लेकिन इंडिया ने उसको गस्ब कर रखा है। वहाँ पर तवील अरसे से 70 बरस से जुल्म और बर्बरियत के ड्रामे खेले जा रहे हैं। कभी एक इल्ज़ाम लगाया जाता है, कभी दूसरा इल्ज़ाम लगाया जाता है, और उसके बाद कश्मीरियों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए जाते हैं। होना तो ये चाहिए था कि हिंदुस्तान ने जिस तरह वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर वहाँ की जनरल असम्बली के अंदर ये तस्लीम किया था, ये कहा था कि वो तमाम कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देगा, उसे हक़ खुद इरादियत देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने 5 अगस्त 2019 को उन तमाम करारदादों को जो कि जनरल असम्बली में मंजूर की गई थी, पांव तले रोनते हुए कश्मीरियों की आज़ादी को गस्ब कर लिया और उन तमाम करारदादों को ख़त्म कर दिया जो अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूर की गई थी। कश्मीर का मुतनाज़ा स्टेटस तो ख़त्म कर दिया, लेकिन वो कश्मीरियों के दिल में मौजूद आज़ादी की जद्दोजहद को कैसे ख़त्म कर सकता है। आज एक और ड्रामा खेला गया और ये फॉल्स फ्लैग था। जब मैं अननगर की बात करता हूँ, मैं बाइसरान की वादी की बात करता हूँ जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, और वहाँ पर मैं उन 27 से 28 सियाहों के कत्ल की बात करता हूँ जिसको भारतीय फौज की वर्दियों में आकर कुछ दहशतगर्दों ने कत्ल किया। तो मैं इसको फॉल्स फ्लैग क्यों कहता हूँ? मैं इस वजह से कहता हूँ क्योंकि वक्त का इंतखाब ऐसा है कि वहाँ पर अमेरिका के नायब सदर JD वैंस, जिनकी भारतीय निजात एहलियाँ हैं, वो हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं। अमेरिका उनके सामने ये साबित करना चाहता है कि अमेरिका के सामने हिंदुस्तान ये साबित करना चाहता है कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। वो ये साबित करना चाहता है कि वो मजलूम है। वो ये साबित करना चाहता है कि पाकिस्तान यहाँ पर दरअंदाजी करता है। हालांकि एक तवील अरसे से पाकिस्तान ये कहता चला आ रहा है कि वो अदम तशद्दुद का हामी है, वो अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा, ना ही अफगानिस्तान और इंडिया समेत किसी दूसरे मुल्क को ये इजाज़त देगा कि वो यहाँ पर आकर दहशतगर्दी करे। मैं ये क्यों कहता हूं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है? क्योंकि वक्त का इंतखाब ऐसा किया गया है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर ड्रामा किया जा सके, बैनुल-अक़वामी बरादरी को गुमराह किया जा सके। मैं ये क्यों कहता हूं कि ये जो ड्रामा है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये इस वजह से है क्योंकि जगह का इंतखाब भी ऐसा है। हिंदुस्तान में, मकबूजा कश्मीर में, अनंतनाग में, और जब हम मिनी स्विट्ज़रलैंड की बात करते हैं वहां पर, और ये कहकर ये शो करना, इसकी बुनियाद को मजहब के ऊपर रखना, ये सब कुछ इसके साथ ही हिंदुस्तानी मीडिया का और राह से मुतल्लका तमाम जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, मैं अदित्य राय की बात करूंगा जो बहुत ज्यादा बातें करता है, और मैं उसको जवाब देने जा रहा था तो पता चला कि उसने तो मुझे सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर रखा है। उन तमाम ने एक कहानी गढ़ी है, उन तमाम ने यह कहा है कि पाकिस्तान जो है ये यहां पर मुदाखलत कर सकता है। ये क्यों कहा जा रहा है? ताकि एक मर्तबा फिर मकबूजा कश्मीर के अंदर जुल्म बर्बरियत का तूफान लाया जा सके, एक मर्तबा फिर कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की जो जद्दोजहद है उसको कुचला जा सके। ये जगह का इंतखाब भी जाहिर करता है कि जो कुछ किया जा रहा है ये सब का सब एक ड्रामे के तहत है। इसके साथ ही इसका मकसद क्या है? इसका मकसद भारत जो है पूरी दुनिया में एक प्रोपेगेंडा करना चाहता है, इसके जरिए फायदा हासिल करना चाहता है। इसके जरिए उसने जो आर्टिकल 370A का खात्मा किया है उसका जो है दुनिया की उसकी तरफ से नजरें हटाना चाहता है और इसको एक मरतबा फिर दहशतगर्दी की तरफ ले जाना चाहता है, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं ये कहूंगा कि जब वहां पर भारत की फौजी वर्दियों में मलबूस लोग हमला करते हैं तो यकीनी तौर पर पहली उंगली भारत की तरफ उठनी चाहिए, जो वहां पर इस वक्त नाजायज तौर पर काबिज है और लोगों की आवाज को दबा रहा है। मैं ये क्यों कहता हूं कि ये फॉल्स फ्लैग है? क्योंकि जब हम बात करते हैं भारत के हवाले से, बात करते हैं अजीत देवल के हवाले से जो कि कौमी सलामती का मशीर है और उसको अजीत देवल कहा जाता है, वो इस किस्म के तमाम जो मंसूबे हैं उनका बहुत बड़ा सरगना समझा जाता है। इससे पहले जाफर एक्सप्रेस के हवाले से भी उसका नाम सामने आया था कि वो मंसूबा बंदी में मुलव्विस है। मैं ये क्यों कहता हूं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये ड्रामा किया गया है? क्योंकि इससे पहले भी भारत ये ड्रामे करता चला आया है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये सत्याराज मलिक कह रहे हैं जो कि भारतीय मकबूजा कश्मीर के
2018-19 میں گورنر رہ چکے ہوئے ہیں, بڑے بڑے انکشافات وہ کر چکے ہوئے ہیں, اور خود ان کا یہ کہنا ہے, ایک بھارتی گورنر کا, ایک بھارت کے شخص کا یہ کہنا ہے کہ پلوامہ کا جو ڈرامہ تھا وہ بھی بھارت نے ہی کیا تھا, اور اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی اس کے ساتھ اگر کڑیاں جوڑی جائیں تو یہ بھارت ہی کر رہا ہے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا فائدہ کس کو ہوگا, اس کے مقاصد کون حاصل کرے گا. یقینی طور پر اس سے پاکستان کوئی مقاصد حاصل نہیں کرے گا, بلکہ پاکستان تو خود احتجاج کر رہا ہے اس جیت دیول کی ان کاروائیوں کے حوالے سے جو بلوچستان میں کی جا رہی ہیں, جو سازشیں, جو حملے افغانستان کے دہشت گردوں کے ساتھ مل کر خیبر پختونخوا میں کیے جا رہے ہیں. پاکستان تو خود اس کے خلاف احتجاج کر رہا ہے, اس پر آواز بلند کر رہا ہے. یہ فالس فلیگ کیسے ہے؟ یہ فالس فلیگ اس لیے بھی ہے کیونکہ خود بھارتی ایسا کر رہے ہیں. چلیے چلتے ہیں ستیہ راج ملک کی طرف. وہ اپنے انٹرویو میں کیا کہہ رہے ہیں؟ پلوامہ سے جوڑا جا رہا ہے نا اس کو, تو پلوامہ کیا تھا, پلوامہ میں کیا ہوا تھا, اور اس وقت کس طرح یہ سارا پلان کیا گیا تھا. آئیے چلتے ہیں سابق گورنر جموں و کشمیر کی طرف. CRPF people asked for aircraft to ferry their people because اتنا بڑا کانوائے کبھی روڈ سے نہیں جاتا ہے. آپ سے پوچھا تھا؟ نہیں, آپ سے یہ میرے سے نہیں, جو جس سے کنسرن تھے ہوم منسٹری سے پوچھا, راجناتھ جی کے یہاں. دے ریفیوز ٹو گیو. اگر میرے سے پوچھتے تو میں ایئر کرافٹ دیتا ان کو, کیسے بھی دیتا. 5 ایئر کرافٹ کی ضرورت تھی صرف, ان کو ایئر کرافٹ نہیں دیا گیا. یہ آپ امپورٹنٹ چیز کہہ رہے ہیں, ہوم منسٹری سے اجازت مانگی ایئر کرافٹ کے لیے, اینڈ ہوم منسٹری ریفیوز ٹو گیو. یس, اینڈ آئی ٹولڈ اٹ ٹو دا پرائم منسٹر سیم ایوننگ کہ یہ ہماری غلطی سے ہوا ہے, اگر ہم ایئر کرافٹ دے دیتے تو یہ نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ تم ابھی چپ رہو. جی ناظرین, یہ دیکھیے کس طرح پلان کیا گیا اور کس طرح یہ سازش بے نقاب ہوئی, اور ایک مرتبہ پھر ایک اور منصوبہ سامنے آ گیا ہے جس میں تمام لوگ بھارت کی طرف سے پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں. لیکن یہ بھی بے نقاب ہوگا انشاءاللہ. اور ابھی ہم چلتے ہیں اس ڈیبیٹ کی طرف کہ بھارت یہ سب کچھ کیا کر رہا ہے, یہ فالس فلیگ کیسے ہے, اور کشمیریوں کے جو جدوجہد ہے کیا اس کو اس طرح کچلا جا سکتا ہے. میں بہت ہی مشکور ہوں, ہمیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ رضا محمد خان جو کہ دفاعی تجزیہ کار ہے وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں بہت ہی شکر گزار ہوں جناب فرید احمد پراچا کا جو کہ جماعت اسلامی پاکستان کے سینئر رہنما ہیں, اور سہیب مرغوب صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. ڈاکٹر لیاقت ملک بھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, انٹرنیشنل ریلیشنز پہ, باقی چیزوں پہ ان کی بھی گہری نظر ہے, ان کو بھی ہم اپنی بحث کا اور پروگرام کا حصہ بنائیں گے. پروگرام کے آغاز میں میں جانا چاہ رہا ہوں فرید پراچا صاحب کی طرف. اگر ہم بات کریں اس حوالے سے فرید پراچا صاحب کہ بھارت اس قسم کے ڈرامے کرتا رہا ہے, خود مداخلت کرتا ہے, اور اس مداخلت کے بعد جب خود اپنی ناکامی کو, اپنی سیکیورٹی کی کمزوری کو چھپانا چاہتا ہے, دنیا کے سامنے ڈرامہ کرنا چاہتا ہے, جب امریکی نائب صدر وہاں کے دورے پہ ہوتے ہیں تو وہ ایک ایسا پلان کرتا ہے جس میں وہ خود اپنے شہریوں کو ہلاک کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی پروپیگنڈا شروع کر دیا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نجم, آپ نے بالکل ٹھیک تجزیہ کیا ہے. بھارت کے پاس کچھ بھی نہیں رہا. بھارت مقبوضہ کشمیر میں اپنی جنگ ہار چکا ہے. وہاں اس نے مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ اس نے اپنے آئین میں تبدیلیاں کی 2019 میں 5 اگست کو, اس کو تسلیم نہیں کیا گیا. دنیا نے نہیں تسلیم کیا, وہاں کے عوام نے تسلیم نہیں کیا. وہاں ہر روز بھارت کے خلاف ریفرینڈم ہو رہا ہے. وہاں روزانہ لوگ بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر اور پاکستان کا یوم آزادی 14 اگست کو یوم آزادی کے طور پہ مناتے ہیں. اور وہاں پہ ایک لحاظ سے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں, پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگتے ہیں. ناکام ہو چکا ہے بھارت, اس لیے اس کی مجبوری ہے, وہ اس طرح کے ڈرامے کرنا اس کی مجبوری ہے. اس مجبوری کے تحت اس نے یہ کیا ہے, اور اس کے تحت جس طرح سے اس کا خیال تھا کہ جی وہاں سے باہر سے لا کے لوگوں کو بسائے گا اور وہ تسلیم کر لیا جائے گا, وہ نہیں کیا جا رہا. وہاں کا کلچر تسلیم نہیں کر رہا, وہاں کے عوام تسلیم نہیں کر رہے. اس کے نتیجے کے اندر اس نے اس طرح کا ڈرامہ کیا ہے, اور یہ ڈرامے اس نے پہلے بھی کیے, اور ان ڈراموں کے نتیجے کے اندر اس کا خیال تھا. اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمنگ کیا ہے, اور پہلے بھی اسی طرح جب بھی کوئی غیر ملکی دورہ ہوتا ہے اس وقت وہ اس طرح کی ڈرامے کرتا ہے.
اور اس میں مودی سعودی عرب گیا ہوا ہے. سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات بہت شاندار ہو رہے ہیں, پہلے بھی بڑے اچھے تھے, اور اس میں اس وقت یعنی یہ ٹائمنگ اس کی یہ ہے کہ اس کو اس وقت انہوں نے اس طرح کا یہ معاملات کیے کہ پاکستان کے افغانستان سے تعلقات بھی بہتر ہو رہے ہیں. اس وقت اس نے اس طرح کی صورتحال کرنے کی کوشش کی, لیکن نجم یہ ناکام ہوں گے. یعنی آپ کا یہ خیال ہے کہ اس طرح کے ڈرامے کہیں تسلیم کیے جائیں گے؟ جس طرح سے بھی اس نے اس طرح کی چیزیں کی ہیں, عالمی سطح پہ بھارت کے ان چیزوں کو اس کے منہ پہ دے مارا گیا ہے. اب بھی یہی ہے, یا پلوامہ کے معاملات ہوں یا اس سے پہلے ہوں یا بعد, ابھی آپ نے جیسے بھارت کے اپنے اندر کی اٹھنے والی آوازوں کو آپ نے لیا ہے, ریفلیکٹ کیا ہے, ارون دھتی ڈائے ہو یا اور جتنے بھی وہاں کے اندر کے غیر جانبدار تجزیہ نگار ہوں, وہ مسلسل یہ بات کر رہے ہیں کہ مودی سرکار ایک متعصب حکومت ہے. اس نے تمام تر یعنی مسلمانوں کے خلاف ہو یا وہاں کے کرسچین ہو یا وہاں کے سکھ ہو یا وہاں کی کوئی بھی اقلیت ہو, ان کے خلاف انہوں نے ایک متعصب راستہ اختیار کیا ہوا ہے. اور خود بھارت کو یا جو انہوں نے ہندوتوا کا ایک نعرہ لگایا ہے, اس کی وجہ سے بھارت کو ایک شدید خطرات درپیش ہے. ٹکڑے اس وقت ٹکڑے پراجا صاحب واقعی اس سے پہلے آپ وقف املاک کا جو بل ہے آپ اس کو دیکھ لیں, جس طرح مسلمانوں کی املاک کو ہڑپ کرنے کا, مسلمانوں کی تاریخ کو, ثقافت کو ملیامیٹ کرنے کا, وہاں پہ مدارس کو, مساجد کو, قبرستانوں کو, امام بارگاہوں کو, ہر چیز کو انہوں نے قبضہ کرنے کا پلان بنا لیا, اور مدھیہ پردیش میں تو یہ قبضے شروع بھی ہو گئے. تو یہ تو ایک بڑی الگناک سی صورتحال ہے, وہ حالت جنگ میں ہے خود اپنی اقلیتوں کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ. لیفٹیننٹ جنرل رضا محمد خان صاحب ابھی ہمارے ساتھ موجود ہے. رضا صاحب, یہ جو حملہ ہوا اس کے لیے چناؤ کیا گیا مسلم اکثریتی علاقے کا, ایک سیرگاہ کا, ایک تفریحی مقام کا, وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں مقبوضہ کشمیر میں اس وقت سیاح موجود. تو یہ جو حملہ کیا گیا اور فوجی وردیوں میں ملبوس وہاں پر لوگ باہر نکلے, اور پھر جو وقت کا چناؤ تھا, جگہ کا چناؤ تھا, یہ تو صاف ظاہر کر رہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے, اور پلوامہ بھی اسی طرح تھا, یہ بھی اسی طرح ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے میرے خیال میں جو بیرونی مہمان ہیں امریکہ میں, ان کو سمجھنا چاہیے کہ مسلمان کبھی بھی نہتے لوگوں پر حملہ نہیں کرتے. اسی طرح کشمیری بھی بے قصور لوگوں پر حملہ نہیں کرتے. لہٰذا یہ ایک جھوٹے الزامات ہیں جو کہ اوپر پاکستان کے اوپر لگائے گئے ہیں. کشمیریوں کو بھی پتہ ہے کہ دیکھیں ٹورسٹ سے تو ان کی انکم خود آتی ہے, یہ ان کے لیے اکنامک ایکٹیویٹی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے, اور وہ یہ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ اس طرح ٹورسٹ جو ہے وہ کشمیر کا دورہ نہ کریں. اب یہ ہے کہ پاکستان پر جو الزام تراشی ہے وہ مودی حکومت کی پالیسی ہے, اس کا ایکچولی ایک ڈیفالٹ موڈ ہے. وہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے کہ وہ اپنی کمزوریوں کو, انسانی حقوق کی پامالی کو چھپانے کے لیے مسلمانوں اور کشمیریوں کو, سکھوں کو اور دوسری اقلیتوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم سے فائدہ اٹھانا جو ہے یہ اس کا شیوا ہے. اور چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو ووٹ بینک ہے, جو ایکسٹریمسٹ کا ووٹ بینک ہے, وہ اسی بات سے خوش ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو, کشمیریوں کو جو ہے ان کو پر ظلم کیا جائے اور ان کو ٹیررسٹ ثابت کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ان کا اپنا ایک دنیا کو چاہیے کہ ایک سیکیورٹی آڈٹ کروایا جائے کہ دیکھیں اگر وہاں پہ 7 لاکھ انڈین افواج کشمیر میں ہے تو کشمیر پہلے ہی دنیا کا سب سے بڑا ایک کھلا جیل خانہ ہے. وہاں پہ ہر ایک کشمیری کے اوپر 3 سولجر جو ہیں وہ متعین ہے. تو اتنی بڑی فوج کے باوجود اگر وہاں پہ اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو پھر اتنی بڑی فوج کا کیا فائدہ. یہ تو ظاہری بات ہے کہ اگر انہوں نے خود اس کو کرنے کی اجازت دی تو وہ اور بات ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے
جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے یا ڈپٹی گورنر ہے جو کہ میرے خیال میں چیف منسٹر صاحب سے زیادہ پاورفل ہیں اور زیادہ اختیار ان کے پاس ہے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی اگر کوئی سیکیورٹی لیپس ہوا ہے تو ان کی انکوائری کرے اور دوسرے ممالک کے اوپر بلیم نہ ڈالیں۔ اور میں آپ کی میڈیا کا آپ نے ذکر کیا، دیکھیں یہ گودری میڈیا جو ہے پلوامہ کے ٹائم پہ بھی اس کا یہی ارریسپانسبل ایٹیٹیوڈ تھا کہ وہ اپنی ریٹنگز بنانے کے لیے وہ اس طرح کا جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا تھا اور ہندوستان کے لوگوں کو اور حکومتی ارکان کو اشتعال دلا رہا تھا۔ رضا صاحب اس میں بڑی ایک اہم بات ہے جو اطلاعات ہیں کہ آج کوئی 2:30-3 بجے کے درمیان جب یہ سب کچھ ہوا تو اس کے بعد جب میں آج رات 10 بجے یہ پروگرام کر رہا ہوں تو اب تک جو ہے بھارت کی بی ایس ایف جو بھارت کی سیکورٹی فورسز ہیں اور اس کے ساتھ سی آر پی ایف جو ہیں ان کی جو فورسز تمام ہیں وہ تقریباً کشمیریوں پہ حملہ آور ہو چکی ہیں آپریشنز کے نام پہ، جگہ جگہ جو ہے پکڑا جا رہا ہے، جگہ جگہ ظلم اور دھونس اور دھاندلی سے کام لیا جا رہا ہے، تو یہ کوئی ایک نئے ظلم کا آغاز کی بنیاد تو نہیں رکھنی انہوں نے؟ بالکل، یہ میرے خیال میں یہ ہو رہا ہے اور میں تو یہی کہوں گا کہ جے ڈی وان صاحب کو جو وہاں پہ یو ایس ایمبیسی کے لوگ ہیں ان کو بریف کرنا چاہیے کہ وہ اس کے اگر کوئی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو اس کے روٹ کازز میں جانا چاہیے، نہ صرف ان واقعات کے بلکہ ماضی میں بھی جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں کشمیریوں کے اوپر ظلم کا، ان کے اوپر جو ہے پیلٹ گن سے حملوں کا، ان کی جو اکانومی ہے ان کو تباہ و برباد کرنا، اور یہ انٹینیبل ہے انڈیا کے لیے، اس لیے کہ وہ اگر $75 بلین ان کا ڈیفنس بجٹ ہے تو اس کا 3/4 حصہ کشمیر کو قبضے میں رکھنے کے لیے وہ استعمال کر رہا ہے۔ خود انڈیا کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ٹینیبل نہیں ہے، اور جو یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبران ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ ایشو ریزالو ہونا لازم ہے، اس لیے کہ یہاں پہ 3 نیوکلیئر پاورز کی یہاں پہ اس کے سٹیکس ہیں، اس میں چائنا ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، اور جب تک یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے پلیبسس کے مطابق جو ریزولوشن ہے اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا تو میرے خیال میں پورے ساؤتھ ایشیا کا جو امن ہے ہم اکنامک ڈیولپمنٹ کا خواب بھی پورا نہیں کر سکیں گے اور آگے بھی ہم نے بڑھنا ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال بنی ایک میڈیا وار اس کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ سہیل مرغوب صاحب میڈیا ایکسپرٹ ہیں، سوشل میڈیا کو بھی سمجھتے ہیں، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو بھی بہت بہتر طور پہ جانتے ہیں۔ اس وقت جو ہے ایک میڈیا وار شروع کی گئی اور ہندوستانی میڈیا جتنا اگریسو سہیل مرغوب صاحب اچانک ہو جاتا ہے اور جس حد تک ان کے آپ یہ سمجھیں کہ ان کو قابو نہیں رہتا اپنے اوپر اور عجیب مضحکہ خیز قسم کی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں، پھر راہ سے جڑے ہوئے سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو خود پاکستان کے کچھ بعض اندر بھی ہیں باہر بھی ہیں پوری دنیا میں ہیں وہ حملے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو میڈیا وار اس وقت شروع ہوتی ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ شکریہ نجم صاحب، پہلے تو میں تھوڑا سا اس کے پس منظر پہ بات کر لوں کہ دیکھیں جو 28 لوگ وہاں پہ مارے گئے ہیں ان میں کرناٹکا کے لوگ شامل ہیں، تامل ناڈو کے ہیں، اڑیسہ کے ہیں، یہ وہ ریاستیں ہیں جو بہت زیادہ مطلب یا تو اینٹی بھارتیہ جنتا پارٹی ہیں یا مطلب کانگریس کے قریب اور کبھی نیوٹرل گورنمنٹ بن جاتی ہے۔ تامل ناڈو میں اسٹالن ہیں، ان کے لوگ مار دیے انہوں نے اس سارے، تو مطلب ایک ایسی پلاننگ تھی کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت ان علاقوں میں پیدا کی جائے جہاں بھارتیہ جنتا پارٹی ہر بار حکومت نہیں بناتی، اور اس کا فائدہ آپ بڑے اہم نقطے کی نشاندہی کر رہے ہیں، یہ ان کا اسٹیپ تھا۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے پھر دوسرا یہ کیا کہ جو ان کے میڈیا کی آپ نے بات کی وہ ایک بار نہیں ہمیشہ سے ہی چونکہ اس میں کوئی 18-20 جو ان کے بڑے چینلز ہیں اس میں انویسٹمنٹ ہے 2 لوگوں کی، ایک مکیش امبانی اور دوسرا اڈانی، دونوں کو مودی کا دوسرا چہرہ سمجھا جاتا ہے، کچھ تو بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اڈانی ہے ان کے پس منظر میں جو اپنا اصل میں فگرز ہیں جن کو انویسٹمنٹ یا پروفٹ مل رہا ہے وہ نریندر مودی ہیں۔ تو مودی صاحب کی ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی ہے۔ اچھا، اگر آپ تھوڑا سا اس کے اور پس منظر میں جائیں تو فاسٹ فلیگ آپریشن انڈیا کی ہسٹری ہے، جب سے یہ را بنی ہے، را اس لیے نہیں بنی کہ اس نے کوئی انٹرنل سیکیورٹی کو دیکھنا ہے، را اس لیے بنی کہ اس نے ایکسٹرنل سیبوٹاج کی ایکٹیویٹیز کو دیکھنا ہے اور وہاں پہ اس نے اپنی صفاقانہ ایکٹیویٹیز خفیہ طور پہ کرنی ہے، کیونکہ فاسٹ فلیگ کو سیکرٹ وار بھی کہا جاتا ہے کہ ایک ایسی جنگ ہے جو خفیہ طور پہ لڑی جا رہی ہے۔ انڈیا نے یہ جنگ کینیڈا میں لڑی، امریکہ میں لڑی،
اور را نے یہ جنگ پاکستان کے ساتھ 1971 میں جب گنگا کا پلین اغوا کیا گیا تو اس کے پس منظر میں بھی یہی تھے. انہوں نے پہلے اشرف صاحب کو اکسایا اور اس کے اکسانے کے بعد انہوں نے پلین ہائی جیک کروا کے پاکستان کا جو ایک ٹریول روٹ تھا اس پہ بین لگا دیا. ہمارے لوگ جو ہیں وہ میڈیا ہمارا مصیبت، میں کہوں گا کہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا دانشور آزادی رائے کے اظہار پہ اپنے اسٹیٹ کی جو ریکوائرمنٹس ان کو بھول جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں اپنے حساب سے چلوں گا. اب بالکل معافی کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت سی باتوں کی گہرائی کو نہیں سمجھ پاتے کہ انڈیا کی اسٹریٹجی کیا ہے. انڈیا کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ بس نام دے دو پاکستان کا. امریکہ جو ہے اس کا جب 9/11 ہوا تو اس نے سوچنے میں کئی دن لگا دیے. اس نے یہ کہا ہی نہیں کہ کون اس میں ملوث ہے. انڈیا نے آدھے گھنٹے میں کہہ دیا. آپ نے لیفٹیننٹ گورنر ستیہ پال کا کہا. ستیہ پال نے ایک اور بات کی ہے جو شاید آپ ٹائم کی کمی کی وجہ سے دکھا نہیں سکے. انہوں نے یہ کہا کہ جس وقت انسیڈنٹ ہوا تو میں نے نریندر مودی کو فون کیا اور نریندر مودی نے میرا فون ہی ریسیو نہیں کیا. اور کئی گھنٹوں بعد جب سارا انسیڈنٹ ہو گیا سب کچھ تباہ ہو گیا پھر انہوں نے ایک اور بات کی. انہوں نے کہا اس بات کو دبے رہنے دو، یہ دبا دو. انہوں نے کہا اس میں اپنے لوگ ملوث ہو سکتے ہیں، انہوں نے کہا دبا دو. اچھا اس کے بعد انہوں نے ایک اور بڑی اہم بات کی کہ یہ جو اسلحہ سے بڑی گاڑی تھی، بارود سے بڑی امونیشن کی گاڑی تھی، یہ ان سڑکوں پہ پھرتی رہی ہے جہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں. اب انہوں نے یہ کہا کہ ان کیمروں کو مطلب کس نے چیک کیا؟ اس جو وہاں کا پلوامہ تھا اس پہ انٹیلیجنس رپورٹ بنی. فلیگ آپریشنز جو ہیں باقاعدہ طور پہ اپنی ایک ہسٹری رکھتے ہیں وہاں پر. 2022 میں نومبر 2022 میں ایک ویڈیو سرفیس ہو گئی. ویڈیو میں یہ تھا کہ انڈین آرمی وہ بارود برآمد کرنا چاہ رہی ہے رکھ کے، پہلے خود رکھ رہی ہے پھر برآمد کرے گی کہ پاکستان ملوث ہے. اچھا وہ پکڑا گیا جب رکھ رہے تھے تو آرمی اپنے وہ بندے بھی ان کے تھے، وہ سرفیس پہ ہو گیا اور انٹرنیشنل شور پڑ گیا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا میڈیا ان چیزوں کے ساتھ چلتا نہیں ہے جو اصل میں اس کو انٹرنیشنلی پے کرتی ہیں. دیکھیں انڈیا سارا کچھ کھا رہا ہے اس چیزوں کا جو وہ اپنے میڈیا پہ پروپیگنڈا اینٹی پاکستان کرتا ہے. اچھا اس اینٹی پاکستان میڈیا میں اب اینٹی بنگلہ دیش بھی شامل ہو گیا ہے. مطلب ابھی انہوں نے کئی انسیڈنٹس میں بنگلہ دیش کو ملوث کر دیا، جیسے اپنا جمشید پور میں مسلمانوں کے گھروں کو جلایا گیا. اس کے بعد اپنا نندا نگر میں ایک اسی طرح کا انسیڈنٹ ہوا، 3 لوگ وہاں پہ مارے گئے، ایک مارا گیا جو ایک. تو مطلب انہوں نے چیزوں کو اب تھوڑا سا ڈائیورٹ ہو گیا بنگلہ دیش کی طرف. لیکن انڈیا جو لیکن ان کی بنیاد جو ہے نفرت ہے، تعصب ہے، پروپیگنڈا ہے. انہوں نے ایک ٹارگٹ کر لینا ہے اور اس پہ حملے کرنے ہیں. اچھا وہ مسلمانوں کے لفظوں کو جو ہے نا وہ ٹیررزم میں کنورٹ کر رہے ہیں، جیسے شربت جہاد، فلانا جہاد، فلانا جہاد. ابھی روح افزا کے خلاف جو ساری کمپین شروع کی وہ ان کو الٹا پڑ گئی. الٹا ایسے پڑ گئی کہ انڈین ہائی کورٹ جو ہے کنسرنڈ وہ حملہ آور ہو گیا اسی پہ، جو یہ اپنا ان کے بابا رام دیو صاحب ہیں ان پہ حملہ آور ہو گیا کہ یہ آپ نے بالکل غلط کیا ہے. اور ہمارا تو ضمیر ملامت کر رہا ہے کہ جی یہ آپ نے کیا کر دیا، اور ہم تو یہ سن کے حیران ہو گئے. انڈین سپریم کورٹ جو ہے اس وقت سنجیو کھنہ جو بھی ریٹائر ہونے والے ہیں تھوڑے عرصے میں، انہوں نے اسٹے دے دیا. جو آپ نے بھی شروع میں وقف کی بات کی، وقف پراپرٹیز کی مالیت وہاں پہ $7.3 ٹریلین کی ہے. 7.3 ٹریلین ڈالر کی، اور اصل پراپرٹیز کا بھی پتہ نہیں، بہت سے قبضے بھی ہیں. مکیش امبانی کا گھر بھی وقف پراپرٹی پہ بنا ہوا ہے. اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان پہ قبضہ کر لیں. ان کی تعداد کوئی تقریباً 9.4 ملین بتائی جا رہی ہے. تو یہ مطلب انڈیا یہ چاہ رہا ہے کہ مسلمانوں کا ایک چہرہ بگاڑ کے، کیونکہ جے ڈی وان صاحب وہاں پہ موجود ہیں، شہریوں کے خلاف حالت جنگ میں ہیں اور اس میں پروپیگنڈے میں وہ پاکستان کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، بنگلہ دیش کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آپس میں تقسیم ہو جاتے ہیں. میں فرید پراچا صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. پراچا صاحب اس وقت جو ساری صورتحال ہے، آپ ایک اپوزیشن جماعت کے لیڈر ہیں، اس کے باوجود کچھ مسائل ایسے ہیں، کچھ ایشوز ایسے ہیں، جیسے ہم پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بات کریں، ہم مسئلہ کشمیر کی بات کریں، ہم پاکستان کی معیشت کی بات کریں، ان تمام چیزوں پر ہم سب کو سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے. اور باقی جو معاملات ہیں لوگوں کی ریلیف کے لیے جدوجہد، جیسے جواد اسلامی نے ابھی بلوں کے لیے کیا سارا کچھ، اور بہت ساری چیزوں کے اوپر اختلاف جس پہ ہو جاتا ہے سیاسی مسائل پہ، وہ ہم کرتے رہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا. نجم یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں کہ جو سیاست سے بالاتر ہوتے ہیں. وہ ہے قومی سلامتی، ملک کی سالمیت، بقا. اس لیے کہ ملک اگر قائم ہے، دائم ہے، سلامت ہے، تو پھر ہماری سیاستیں بھی قائم ہیں اور ہماری اسمبلیاں اور ان کی سیٹیں اور وہ ساری موجود ہیں. اسی طرح پاکستان کی نظریاتی اساس ہے تو وہ ہمارے لیے ایک مشترکہ متاع ہے. پھر مسئلہ کشمیر ہے تو وہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ کوئی ہمیں اختلاف ہونا نہیں چاہیے.
کوئی بھی پارٹی ہو، وہ اقتدار پہ ہو یا اختلاف میں ہو یا حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو یا پارلیمنٹ میں ہو یا پارلیمنٹ سے باہر ہو، وہ دینی جماعت ہو یا سیاسی جماعت ہو، بہرحال کشمیر پاکستان کی شاہراہ گیا حضرت قائد اعظم نے کہا، اور اس لحاظ سے یہ ہماری ایک ایسی پالیسی ہے کہ جس پہ بھی سب کو اتفاق ہونا چاہیے اور اس پہ کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں رہنی چاہیے، اور اس پہ پالیسی یہی ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے، اور اس پہ کوئی دوسری تیسری رائے نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے بھارت جو ہے وہ ٹو ٹنگ کی بات کرتا ہے، اسی طرح پاکستان میں بھی ایک ہی بات ہو، اور اسی طرح سے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ ایک اظہار یکجہتی ہمیشہ جیسے پراچا صاحب جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ بی ایس ایف نے اور سی آر پی ایف نے وہاں پر بڑا ہی بہیمانہ قسم کا آپریشن شروع کر دیا ہے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد جو تحریک ہے وہ کہاں سٹینڈ کرے گی، کمزور ہوگی، طاقتور ہوگی، لوگ ڈر جائیں گے یا اس کے مقابلے میں مزاحمت ہوگی؟ اس کا اثر کیا پڑے گا؟ نجم وہ نہیں ڈرتے، کشمیری جو ہے نا جی وہ بھارت کے، لیکن وہاں 8 لاکھ سے زیادہ بھارت کی فوج موجود ہے، فی کلومیٹر دنیا کے اندر اتنا فوجی کہیں بھی موجود نہیں ہے جتنا مقبوضہ کشمیر میں ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے ان کے ہر ظلم کو، ان کی پیلٹ گن کو، ان کے تمام ہتھ کنڈوں کو مودی کے انہوں نے ناکام بنا دیا۔ جتنے ظلم ہو سکتے تھے انہوں نے کیے، لیکن وہاں کے لوگوں نے ان سب کو ناکام بنا دیا۔ وہاں کی بچیوں نے جتنا کچھ بھی ظلم ہو سکتا تھا انہوں نے کیا۔ اس لیے یہ بات بلا شبہ ہم ان کے وکیل اتنے، یعنی انہیں اپنے وکیل سے شکایت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ پیچھے نہیں ہٹے، اور ان کے ہاں ایک ہی بات رہی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ اس لیے ہمیں ان کے اخلاص کا، ان کے جذبے کی قدر کرنی چاہیے، اور کشمیریوں کے بارے میں ہمیں یہ بات طے کر لینی چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام میں یکسو ہیں، متحد ہیں، ان کی ایک ہی آواز ہے، اور اس لحاظ سے پاکستان کو ان کے ساتھ ہم آواز ہو کے، ہم صدا ہو کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور بھارت کو ایک سخت پیغام دینا چاہیے، اور یہی بات لے کے دنیا کے سامنے جانا چاہیے کہ بھارت ایک جارح قوت ہے، ایک ظالم قوت ہے، بھارت کا کوئی حق نہیں پہنچتا وہاں پہ، اس کا کوئی استحقاق نہیں ہے، اس کا کسی بھی یہ تقسیم بر صغیر کے نامکمل ایجنڈے کی تکمیل ہے، اور وہاں پہ رائے شماری کرانی چاہیے، اور بھارت کو جو کچھ بھی وہ اقدام کر رہا ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی مخالفت ہے، اس کو کسی طرح بھی اس کی اجازت نہیں دینی بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ میں یہی سوال لے کے میں رضا محمد خان صاحب کی طرف جاؤں گا۔ رضا صاحب، آپ لیفٹیننٹ جنرل جیسے عہدے پہ رہے، آپ ٹیکنیکلی اس تمام جو واقعہ ہوا اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور جب ہم اس پر آگے بڑھتے ہوئے جو ہے فوجی کارروائی کے طور پہ دیکھتے ہیں، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اب پورے کے پورے مسئلہ کشمیر پر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو جس طرح آپ نے کہا کہ وہ اس علاقے کے لوگوں کے اوپر ہر قسم کے حملے، ظلم اور ان کے حقوق کے اوپر حملے شروع کر دیتے ہیں، جو کہ ساری دنیا کو پتہ ہے، اور اس کے اوپر میرے خیال میں ہزاروں رپورٹس جو ہیں اور ثبوت جو ہے مہیا کیے گئے ہیں، اور یو این سیکورٹی کاؤنسل کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ خود جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے انڈیا کے اندر، انہوں نے ماضی میں بھی اس کا نوٹ لیا ہے، ابھی بھی لینا چاہیے، اور اگر جے ڈی وان صاحب وہاں پہ موجود ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ وہاں یو ایس ایمبیسی کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ ان کو آگاہ کرے اس طرح کے واقعات کے اوپر۔ دوسرا جو اس کا امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے جب وہ پاکستان کے اوپر الزام لگاتے ہیں تو ساتھ ساتھ اپنی احمقانہ کچھ حرکتیں کرتے ہیں، اور کچھ فال فلیگ آپریشن کرتے ہیں، جس طرح پلوامہ کے بعد انہوں نے پاکستان کے اوپر ہوائی حملے کیے،
لیکن اس کا نتیجہ بھی انہوں نے دیکھ لیا ہے اور ساری دنیا نے بھی دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے کتنا جھوٹ بولا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے پاکستان کے F-16 طیارے گرائے، جبکہ میرے خیال میں امریکہ نے خود وہاں پہ ان کو ثبوت مہیا کیے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے. ساتھ ہی انہوں نے اپنے ہیلی کاپٹر گرائے، اپنے لوگوں کو انہوں نے گرایا، ان کو مروایا. اور ابھینندن کی چائے جو ہے کا واقعہ میرے خیال میں ان کو بھولنا نہیں چاہیے. اور اس دفعہ اگر اس طرح واقعہ ہوتا ہے تو شاید ابھینندن جیسے لوگوں کو چائے کا کپ بھی نصیب نہ ہو. لہذا ان کو جو ہے بڑی احتیاط کرنی چاہیے اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر انہوں نے پاکستان پہ کسی قسم کا فالس فلیگ آپریشن کرنے کی کوشش کی تو جوابی حملہ جو ہے وہ آئے گا، فوراً آئے گا. اور پاکستان جب چاہے گا، جدھر چاہے گا وہ وہاں پہ کرے گا، اور اس کی تمام تر رسپانسبلٹی وہ پھر ہندوستان کے اوپر ہوگی. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اس میں سید مرغوب صاحب جب ہم بات کرتے ہیں میڈیا کے حوالے سے اور پاکستان کا میڈیا یا پاکستان کا فارن آفس، میرا خیال ہے فارن آفس پر یقینی طور پہ جواب دے گا. میڈیا کی لائن کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے میڈیا ہمارا انڈیا پہ کوئی اتنا زیادہ غور فرماتا نہیں ہے. ایکچولی میڈیا کو غور کرنا چاہیے کیونکہ انٹرنیشنل ایک چہرہ جو ہے نا وہی انویسٹمنٹ بھی لاتا ہے، وہی مطلب استحکام کی ضمانت بھی بنتا ہے، اور وہی پاکستان کا جو پوسچر ہے اس کے مطابق سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے. انڈین میڈیا جو آپ نے کہا بھاگ پڑا، جیسے کتا کان لے گیا تو شروع ہو گیا. برون گروور ان کے ایک شاعر بھی ہیں، اسٹوری رائٹر بھی ہیں، ان کو ایک پروگرام میں بلایا گیا انڈیا کے ایک ٹی وی نے. اس میں ان سے سوال کیا کہ آپ ہمیشہ انڈین گورنمنٹ کو طنز کا نشانہ کیوں بناتے ہیں. انہوں نے ڈیٹا پیش کیا کہ اگر آپ دیکھیں تو فلاں چینلز نے اگر 100 ٹاک شوز کیے ہیں تو 80% میں پاکستان ڈسکس ہوا ہے، حالانکہ وہ مطلب بہت دور ہے، بہت چھوٹا ملک ہے، مطلب انڈیا کے مقابلے میں تو ہم اس کے آبادی کا مطلب کوئی 20% ہی ہوں گے. تو اس نے یہ کہا، پھر اس نے کہا کہ جی انڈیا کے جو چینلز ہیں جتنے بھی، انہوں نے کبھی ڈسکس نہیں کی پاورٹی، کبھی ڈسکس نہیں کی جو مارجنائزیشن ہو رہی ہے مسلمانوں کی یا اقلیتوں کی، ان کے پر کبھی ڈسکس نہیں ہوا. اور وہاں پہ ایک دانشور تھے، انہوں نے کہا کہ ڈیموکریسی جو اس کی ڈیفینیشن ہے پبلک کی حکومت، پبلک کے ووٹوں سے، پبلک کے لیے. تو اس نے ایک جملہ آگے ایڈ کیا کہ انڈیا کے معاملے میں جمہوریت کا آخری جملہ یہ ہے کہ عوام کچلی جاتی ہے، کہ جمہوریت عوام کی، عوام کے ووٹوں سے، عوام کے لیے کچلی بھی عوام جاتی ہے. سید صاحب ایسے ہی لگتا ہے کہ جو بھارت میں خود اقلیتیں، خود بھارتی جو ہیں وہ بھارت کا نشانہ بن رہے ہیں اور اس وقت ٹارگٹ بن رہے ہیں. اور اس وقت بھی جو ایک خاص لائن لی گئی، آپ نے جس طرح نشاندہی کی کہ وہاں پر جس طرح جن علاقوں کے سیاحوں کو نشانہ بنایا گیا وہاں پر بی جے پی حکومت نہیں بنا سکتی. اور اس کے ساتھ ہی جتنا آخر میں صرف ایک کمنٹ چاہوں گا ایک پولیٹیکل اینالسٹ کے طور پہ فرید پراچا صاحب سے کہ پراچا صاحب، بھارت جس جنونیت کی طرف بڑھ رہا ہے، اپنے لوگوں پر حملے کر رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ تو بھارت خود تقسیم ہو کے رہ جائے گا. دیکھیے، تعصب کبھی بھی پھلتا پھولتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ اس غبارے کی طرح ہوتا ہے کہ جو بلاخر پھٹ جاتا ہے. مودی جس طرف لے جا رہے ہیں یا بھارت جس تعصب کی طرف لے جا رہا ہے، اس کا نتیجہ یہی نکلنا ہے کہ بلاخر اس نے جمہوریت کے طور پر یا ایک جمہوری حکومت کے طور پر اس نے قائم نہیں رہنا. اور بھارت جو اپنے آپ کو دنیا کی بڑی جمہوریت کہتا ہے، اس میں سے کئی اور پاکستان نکلنے ہیں. بھارت کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، یہ نوشتہ دیوار ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کو اپنے آپ کو اگر اسی طرح سے قائم رکھنا ہے تو یہ تعصب کے ذریعے سے، یہ ہندوازم کے ذریعے سے، ہندو توا کے ذریعے سے، یہ لوگوں کو ان کی مساجد کو مسمار کر کے، ان کے مندروں کو مسمار کر کے، ان کے گرجا گھروں کو جلا کے، یہ اس طرح آپ برقرار نہیں رہ سکتے. بہت بہت شکریہ پراچا صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ رضا محمد خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہم نے ایک چیز یہاں پر بالکل واضح کر دی کہ دنیا بیوقوف نہیں ہے، دنیا سب کچھ جانتی ہے، دنیا سب کچھ سمجھتی ہے. جب وہ دیکھتی ہے کہ فوجی وردیوں میں لوگ نکلتے ہیں اور ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے جس کے ذریعہ بھارت جو ہے پاکستان پر سیدھا سیدھا الزام لگا سکتا ہے، ایک ایسے موقع کا انتخاب کیا جاتا ہے جب مودی پاکستان کے سب سے اچھے دوست سعودیہ کے دورے پر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کا نائب صدر جو ہے وہ ہندوستان کے دورے پر ہے، اس وقت کا انتخاب کیا جاتا ہے.
है और उसके साथ ही उसका जो रद्द-ए-अमल आता है फौरी तौर पे आप एक एक्शन शुरू कर देते हैं, तो दुनिया सब समझती है, सब जानती है कि आप क्या कर रहे हैं, किन मकासद के लिए ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जा रहा है। इस मौजू पर मजीद भी हम प्रोग्राम मजीद भी बातें करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त मुझे जाना है एक और अहम मौजू की तरफ। मौजू ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है वो हमेशा से अमन के लिए और तरक्की के लिए मुख्तस रही है, इसका टारगेट यही रहा है। इस वक्त हमारे वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब जो हैं वो अमेरिका के दौरे पर हैं। जब हम बात करते हैं अमेरिका के हवाले से तो उस टैरिफ की कमी के लिए बात करते हैं जो पाकिस्तान की बरामदात में रुकावट बन सकता है। इस वक्त IMF के साथ और वर्ल्ड बैंक के साथ उनकी मुलाकातें वो भी जारी हैं, वो वहाँ पर सरमायाकारी की कॉन्फ्रेंसिस से भी खिताब कर रहे हैं और इस अमर के लिए कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो तजारती तल्लुकात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जो है कपास और सोयाबीन ये अमेरिका से दरामद करता है। जब वो वहाँ से दरामद करता है, पाकिस्तान दरामद करता है, इस दरामद को भी बढ़ाने की बात की जा रही है और इसके साथ साथ 5.5 बिलियन अरब की जो हमारी बरामदात हैं उनको बरकरार रखने के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। बहुत सारे लोग ख्वाह थे, उनकी कोशिश थी, उनका ख्वाब था कि पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात ख़राब हों, लेकिन हम ये देखते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का किरदार हो तो अमरीकी सदर ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। हम ये देखते हैं कि अमरीकी कांग्रेस का वक्त जो है वो पाकिस्तान में आता है तो पाकिस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात की यकीन दहानियों के बाद वापस जाता है। ट्रंप के साथ ही यहाँ पर आते हैं तो सरमायाकारी के वादे करने के बाद यहाँ से वापस जाते हैं। पाकिस्तान खारजा पॉलिसी में किस तरह खेल रहा है, कितनी कामयाबियाँ मिलेंगी, किस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं और ख़ासतौर पर बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा उजागर करने के लिए क्या किरदार अदा कर रहे हैं और क्या किरदार अदा कर सकते हैं, याद करेंगे। मैं बहुत ही मशकूर हूँ, मेरे साथ यहाँ पर जैसे पहले भी तारुफ करवाया डॉक्टर लियाकत मलिक मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुमताज़ कानून दान भी हैं और इसके साथ साथ जब हम टेररिज्म के हवाले से बात करते हैं तो उसकी वकालत के हवाले से बरतानिया में आपका ख़ास नाम है, पहचान है। आपको पाकिस्तान में खुशामदीद, खैर आप कन्वेंशन में भी आए। सोहेब मरगूब साहब हमें कंटिन्यू कर रहे हैं। सोहेब साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया। बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से मलिक साहब और पाकिस्तान के आगे बढ़ने के हवाले से, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के हवाले से, पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से किस तरह देखते हैं आप? पाकिस्तानी ऑब्वियसली पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो बहुत कीन है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही, लेकिन यहाँ से बहुत से ऑब्स्टिकल हैं तो जो वो इन्वेस्ट नहीं करें। एक तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, दूसरी उनकी अपनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, तीसरी उनकी ये बात है कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ़ है कि नहीं है, सेफ़ है। और प्रोजेक्ट्स उनको चाहिए जो जहाँ ये प्लॉटों की प्रोजेक्ट नहीं चाहिए कि आप प्लॉट लीजिए आपको इन्वेस्टमेंट आ गई, वो चाहते हैं कि बिजनेसेस कोई हो जिसमें उनको फ़ायदा हो। तो देखिए अभी आपने वो बात की कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की वो यहाँ टैरिफ लेके आ रहे हैं, वो एक तरीका हमारे लिए वो अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। सही, देखिए अच्छी बात इसलिए कि पाकिस्तान 27% जो टेक्सटाइल पाकिस्तान की वो एक्सपोर्ट होती है वहाँ, ओके। और एक्सपोर्ट चाइना के उन्होंने जो मोस्टली चाइना से आती थी 125% उनको टैक्स लगा दिया, टैरिफ लगा दी। बेसिकली दिस वाज द इम्पोर्ट ड्यूटी कहते हैं, अब उसको टैरिफ कहते हैं। तो दिस इज़ वन थिंग गुड पाकिस्तान के लिए। तो अब अभी 90 डेज के बाद वो 125। आप ये कह रहे थे जो एक मुश्किल हमें नजर आ रही है, हमें उस मुश्किल के अंदर भी अपॉर्चुनिटी जो है उसके अंदर ग्रेट। हाँ हाँ, देखिए अभी कितना टेक्सटाइल को जो हमारी टेक्सटाइल को बड़ा फ़ायदा हुआ उनको, इसीलिए कि हमारा जो टैरिफ 10% है, चाइना का 125 है, एज ए यूरोप का 1। पाकिस्तान इज़ ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ टेक्सटाइल, तो वो हमें इतना फ़ायदा हुआ। ऐसे हमें चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ये एक उन्होंने ऑलरेडी कंसेशन दिया है ये पावर कलेक्ट एनर्जी का, और एक कर दें और लोगों को अभी इस तरफ करें, एम्प्लॉयमेंट की तरफ डायरेक्ट करें, सब्सिडाइज करें कि हम ज़्यादा प्रोड्यूस करें एटलीस्ट 90 डेज़, जो 90 डेज़ आ रहे हम अमेरिका को सब कुछ बेच सकें। अभी 67% है, इससे भी ज़्यादा 100% कर दें। और यूरोप को बाकी कंट्रियों को वी कैन टेक प्लेस ऑफ चाइना, ऐसी चीज़ें मैं कह रहा हूँ। और एनर्जी जो है उसको फ्री कर दें फॉर टाइम बिंग, कोई बात नहीं होगी, कुछ विल मेक मनी द वे अराउंड। आप सिर्फ रेमिटेंस पे रिलाई ना करें, आप इस चीज़ पे रिलाई करें कि हमें ये ट्रेड चाहिए। बिजनेस सिर्फ रेमिटेंसेस नहीं बल्कि हम जो है यहाँ पर सरमायाकारी आए यहाँ पर, और सिर्फ हमारे दोस्त ठीक है प्लाटों में भी पैसा भेजते हैं, कोई बात नहीं, प्लाटों में भेजते रहे, वो अपनी जगह पर बेहतर, लेकिन ऐसी जगह पर भेजे जिससे फैक्ट्रियाँ लगें, जिससे कारखाने लगें, जिससे रोजगार मिले। हाँ बिल्कुल, ओके। अभी ये कन्वेंशन में यही अभी ये हमारे जो
جب آرمی چیف تھے اس کے اندر پرائم منسٹر تھے. جو آرمی چیف ہم ویری ویری امپریسڈ ٹو بی آنیسٹ ود یو. انہوں نے ایسی ایک اسپیچ کی تو جو وہ یو فیل لائک اے ٹرو پاکستانی. انہوں نے سب پاکستانی کو ایڈریس کیا کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں کیا نہیں. آئی واز ویری امپریسڈ. بڑا جوش اور ولولہ نظر آ رہا تھا. اور جو میں نے پاکستانی جو وہاں پر موجود تھے, بھٹو کے ساتھ جو بے نظیر کے بعد ان کی اسپیچ سنی جو مجھے جو ہوا کہ میں اچھا جس طرح بھٹو صاحب کی تقریر ہوا کرتی تھی بڑا جوش اور جذبے والی, آپ کو لگا کہ بالکل اسی جوش اور جذبے کے ساتھ اور لوگوں کو کنونس کرنے کی طاقت کے ساتھ آرمی چیف کی تقریر تھی. ایبسلیوٹلی. اور ہم جتنے ابھی سے جو ان کے گیسٹ تھے وہ ان میں تھوڑے سے جو صرف 10% تھے جو مین انویسٹرز تھے, باقی جو تھے وہ ویسے ہی ان کے وہ لوکل جو پاکستانی تھے نا, مختلف شعبوں میں کردار ادا کرنے والے تھے. اصل میں تو یہ تو ایک نمائندہ کنونشن تھا, صرف اور صرف سرمایہ کاری کے حوالے سے نہیں تھا. کمل رضا جو ان کے ہمارے وہ ہی از مائی فرینڈ آف مائن جنہوں نے ارینج کیا, ہی ڈیڈ ویری گڈ جاب. بڑا ان کا گڈ انیشیٹو تھا فرسٹ ٹائم. اور کافی میرا خیال ہے پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی جس قسم کے اعلانات کیے ہیں, میرا خیال ہے نان پولیٹیکل. میں نے آپ کو ایک سچی بات ہے, صحیح بات بتاؤں گا. ہی آلسو سپورٹڈ ہم سب کو انہوں نے بڑا سپورٹ کیا اور میڈ اسٹیٹ گیس. یہ چاہیے تھا ایسے کرنا. اور دیکھیں پاکستان میں بڑا کچھ آ سکتا ہے باہر سی کنٹری میں, شور ریمیٹنس نہیں. ہاں آئی بروٹ اے پروجیکٹ, وہاں میں اپنا ایک پروجیکٹ آئی رن یہ ملٹی ایزی منی وہ کہتے ہیں بینک ہے ہماری ڈیجیٹل بینک. وہاں ہم 100 ملین پاؤنڈ ویک کر سکتے ہیں یہاں, اگر ہمیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو نان پاکستانی ہیں ان کو بینکنگ کی اجازت دی جائے. یعنی کہ آئیڈیاز بہت سارے ہیں. سید صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں اب جو ہے ٹیرف جو ہے وہ ایک اپرچونٹی بن کے بھی آ رہا ہے, اور اگر مزید کام ہو جاتا ہے تو فائدہ ہوگا پاکستان کو؟ جی بالکل. دیکھیں کم نہیں بھی ہوگا, جیسے لیاقت صاحب نے کہا چائنا پہ لگ گیا 245% ٹیرف. اچھا ٹیرف جب چائنا پہ لگ گیا تو چائنا مین امپورٹر تھا اپنا امریکی سویابین کا. اس وقت امریکہ میں سمجھ لیں کہ کورام آیا ہوا ہے, اور برازیل اور یہ جو بعض ایسے ملک ہیں وہ چائنا ادھر اپنی مارکیٹ کو لے کے جا رہا ہے. تو یہ بالکل بیٹھ جائیں گے. ہمارا سویابین کا جو امپورٹ ہے امریکہ کی طرف سے, اور وہ مین پروٹین اور جو مطلب چکن فیڈ کے لیے وہ بیسیکلی استعمال ہوتا ہے. تو امریکہ نے کہیں تو ایکسپورٹ کرنی ہے نا اپنی یہ چیزیں. ایک تو یہ ہمارے لیے اپرچونٹی بھی ہے. اچھا دوسرا یہ کہ ہم نے ٹیکسٹائل پر اپنا انحصار کم کیا ہے. جہاں ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ بڑی ہے امریکہ کی طرف 9.6% بڑھا ہے, اور تقریباً $1.2 بلین کا ریز آیا ہے اسی پیریڈ میں پچھلے سال کے مقابلے میں. تو لیکن اس کے باوجود جو ایکسپورٹ کا شیئر ہے ٹیکسٹائل کا وہ 57% سے گھٹ کے 54% پہ آ گیا. اٹ مینس کہ ہم نے نئی کموڈٹیز تیار کی ہیں. صحیح. ہمارا ایک ٹریجڈی, ہماری ٹریجڈی سر یہ تھی کہ ہم نئی کموڈٹیز نہیں دیکھ رہے تھے اور نئی منڈیاں نہیں تلاش کر رہے تھے. اب ہم نے نئی کموڈٹیز دیکھ لی ہیں. ایون ہم تو پاپڑ جو ہیں جو کھاتے ہیں چائنیز فوڈ میں وہ بھی امپورٹ کر رہے تھے, اب ہم نے خود بنانے شروع کر دیے. تو مطلب اب ہم ورائٹی کی طرف جا رہے ہیں. اچھا جو کولیٹرل طور پہ پلیج ہوا ہے بینکوں کے پاس وہ ہے پراپرٹی. ابھی فیڈرل گورنمنٹ میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی ٹیکسیشن کے ڈھانچے میں کوئی چینج لائے گی, کیونکہ پراپرٹی کو اٹھانا بڑا ضروری ہے, ورنہ بینک بیٹھ جائیں گے. صحیح ہے. اچھا اب جو فارن لوگ 70 انڈسٹریاں بیٹھ جائیں گے اس کے ساتھ. باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کا ایشو یہ ہے کہ وہ پاکستان میں آ کے دیکھ تو نہیں سکتے کہ انڈسٹری کون چلا رہا ہے کیسے چلا رہا ہے. ان کی اپنی نو نہیں ہے, تو ان کے لیے سیفسٹ انویسٹمنٹ پراپرٹی ہے. وہ اس کا ایک اور بالکل آپ پراپرٹی پہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی جتنی انفارمیشن ہے مجھے آپ کے ساتھ ایک علیحدہ پروگرام کرنا پڑے گا اس کے اوپر تاکہ ہم اس پہ بات کر سکیں. لیکن پروگرام کے آخر میں ملک صاحب مجھے یہ بتائیے گا, جب ہم پاکستان کے بڑھتے ہوئے زر مبادلہ کی بات کرتے ہیں, جو شرح سود جو ہے 22-23% پہ پہنچی ہوئی تھی 12% پہ آ گئی, جو مہنگائی بڑھنے کی ہماری جو شرح تھی وہ 38% پہ تھی, کوئی 1-2-3% پہ وہ آ کر بیٹھ گئی. اس طرح کے تمام آپ جو اشاریے ہیں, آپ اکنامک کے انڈیکیٹرز ہیں, ان کو دیکھو بہتر ہوتے چلے جائیں. تو بیرون ملک پاکستانی کیسا فیل کرتے ہیں اس بہتری سے, ترقی سے؟ ویری گڈ. ابھی نام آپ کے پھر چھوٹی سی ایگزامپل دوں کہ آج آپ نیوز دیکھا ہوگا کہ 1/3 جو ان کی ہے گلوبل ہمارا ریسیشن جو یہ ٹیرف کی وجہ سے یو کے کا افیکٹ ہوگا, اور 1.8 امریکن کا ہوگا. سو دس مینس وی بیسکلی ڈوئنگ ویل. وہ پاکستانی دیکھتے ہیں وہ پاکستان کی طرف, جو پاکستانی جائیں وہ دیکھتے پاکستان کی طرف انویسٹمنٹ کریں, کیونکہ اس سے لاس ابھی کرنسی کا بھی وہ ڈالر کو وہ وغیرہ سارا وہ گرے ہیں. تو obviously more money will come into Pakistan. This is as well. میں دیکھتا ہوں پاکستانی مور لوکنگ ورڈ ٹو پاکستان مور دین بیفور,
کہ جب جب ایسے کرائسس دوسری کنٹری میں آتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں ہم انویسٹمنٹ کریں. ابھی ہوم پاکستان ہوم اوے فرام ہوم, دا بیسٹ پلیس از ٹو انویسٹ ان ہوم. اپنا بتانا جی, اپنی جگہ پہ آپ آئیں, ویلکم. آپ کے ساتھ باقی سرمایہ کار بھی آئیں. بہت بہت شکریہ ملک صاحب. ایک بات میں آپ کے کہنا وہ انڈیا کی پہلے بات کر رہے تھے نا, انڈیا از دا موسٹ ریسسٹ کنٹری ان دا ورلڈ. ابھی دیکھیں انہوں نے ابھی فار ریسٹ جو یہاں وہ تماشا کر رہے ہیں یو کے میں, یہ فار رائٹ والے, یہ انڈیا ہندو ان کے ساتھ ملے, خود اپنے بوجھ تلے, اپنی نفرت تلے, اپنی تعصب تلے خود گر کے مریں گے. یہ اپنے لوگوں کے ساتھ یہ اتنا ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں سکھوں کے ساتھ. ایک جملہ میں بولوں گا اسی بارے میں. انڈیا نے جن کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا وہ امریکہ چلے گئے اور وہاں پہ وہ پروفیسر لگ گئے. ایک گجرات میں آرگنائزیشن بنی SIMI, اسٹوڈنٹس آف اسلامک موومنٹ ان انڈیا, تو اس کے جو بانی تھے اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا اور امریکہ میں پروفیسر ہے. یہ ہے انڈیا کا ٹیررزم کا چہرہ. صحیح ہے, یہی ہے جی. یہ انڈیا جو ہے خود اپنے بوجھ تلے گرے گا, دبے کرے گا اپنی نفرت کے تحت. یہی اس کا مستقبل ہے. میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.